बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह मेराड़ में आऊँ या तहां जी मेज़बान तेरी मवान। नाज़रीन सबको अॻु में जुमे जो अॼु भलारो ॾींहुं, जुमे जो बाबरकत ॾींहुं तव्हांखे सबके मुबारक हुजे। जुमे जी नमाज़ ऐं जुमे जी इबादत अफ़ज़ल, जुमे जी जेकी तयारी हूंदियूं आहिनि उहे ख़ैर एतिरी ईद जीअं ईद सेलिब्रेशन वांगुरु असां कंदा आहियूं, घर जी सॼी सफ़ाइयूं कंदा आहियूं। ख़ासि तौर ते ईद जे ॾींहुं ते कोई स्पेशल एॾो सुठो जेको आहे ताम ठाहींदो, चाहे उहो बिरयानी हुजे, चाहे उहो असां ट्रेडिशनल असांजी सिंध जी को सकाफ़त कोई अहिड़ी शइ हुजे, माना हिकिड़ो सुठो माहौल जेको क्रिएट थींदो आहे उहो जुमे जे हवाले सां थींदो आहे। छो त ॾिसो मर्द हज़रात जल्दी घर ईंदा आहिनि, नमाज़ पढ़ंदा आहिनि, पोइ गॾिजी वेही करे सभु मानी खाईंदा आहिनि। गॾिजी वेहण जी इलाही वॾी नेमत आहे। अॼुकल्ह जेको दौरु आहे ॾिसो को किथे केॾी महिल पंहिंजे मुंहुं मानी थो खाए, को पंहिंजे मुंहुं मानी थो खाए, लेकिन हिकिड़ो जुमे वारो ॾींहुं हूंदो आहे त सभु मिली वेही करे पोइ ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे, पोइ मसइला मसाइल डिस्कस थींदा आहिनि। वॾनि जूं जेकी परेशानियूं नंढनि खे कुझु ख़बर पइजी वेंदियूं आहिनि त यकीननि त पोइ उन ते पोइ उहे बि एहतियात कंदा आहिनि। ऐं काफ़ी हद ताईं जेके आहिनि वॾा पोइ जेके पंहिंजे ॿारनि खे कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, कुझु सम्झाईंदा आहिनि, त ख़ासि तौर ते जीअं नंढड़ा ॿार आहिनि त उन्हनि खे सही बुरे जी ख़बर कोन हूंदी आहे त टाइम बाए टाइम असांखे ॿाहिरि वञणु घुरिजे या न वञणु घुरिजे। ख़ासि तौर ते असांखे को अंजान माण्हू आहे त उन्हनि खां का शइ वठणु घुरिजे या न वठणु घुरिजे। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि वॾनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वेंदी आहे। वरी जॾहिं गॾु वेही करे इहे सभु डिस्कस कंदा आहिनि त इलाही ख़ूबसूरत माहौल ऐं काफ़ी कुझु ॿार जेको आहे उन मां सिखंदा आहिनि। ऐं जीअं त नाज़रीन हिन प्रोग्राम सां ताउन खे टपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़बी टपाल मेज़बान चाहे आहे। टपाल मेज़बान जे ताउन सां असांजे प्रोग्राम सुबह मेराण में ढाबो सजियल आहे, उते अदा सजाद खे भलीकार कंदमि। भलीकार अदा सजाद कीअं ठीकु आहियो? एॾी बहितरीनु चाहे टपाल मेज़बान जी अदा सजाद ठाहे रहिया आहिनि। टपाल मेज़बान पाकिस्तान जॾहिं खां आज़ादु थियो तॾहिं खां असां साथ आहे ऐं तव्हांजो असांजो साथ फ़ोन कॉल जे ज़रिए बि हूंदो प्रोग्राम सुबह मेराण में। ऐं नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 02221028555 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा। अॼु ॾिसो त असां जेतिरो चाहींदा आहियूं त असांजी लाइफ पीसफुल हुजे ऐं को मसइला मसाइल ज़िंदगी में न हुजनि, चाहे उहे असांजे सिविल सोसाइटी जा हुजनि, चाहे उहे असांजा फैमिली इशूज़ हुजनि, चाहे को नंढी मुंढी अहिड़ी ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। इवन की सोशल मीडिया बि हाणे असां लाइ कॾहिं कॾहिं प्रॉब्लम क्रिएट थी वेंदो आहे। त इन्हनि सभिनि खे सुठे तरीक़े सां हल करण लाइ या को मशवरो वठण लाइ को हाई इशू थींदो आहे त को अहिड़ा जेके मुआशरे जा स्टॉकेजिस हूंदा आहिनि त जेके असां हेल्प वठंदा आहियूं, वधि में वधि उहो जेको असांजो किरदारु अदा कंदा आहिनि उहे असांजे मुआशरे में एडवोकेट हूंदा आहिनि, जेको काफ़ी सुठी भलाई या कुझु सां या कंहिंखे इंसाफ़ ॾियण लाइ उहो सभु खां अॻु में हूंदा आहिनि। हीअ त नाज़रीन असांजे प्रोग्राम में अॼु जूं बि हमेशह प्रोग्राम में ख़ूबसूरत महिमान मौजूदु हूंदा आहिनि। जीअं मूं ॻाल्हि कई एडवोकेट जी, त अॼु असांजे प्रोग्राम में ॿ ख़ूबसूरत जेके एडवोकेट मौजूदु आहिनि त हुन त उन हवाले सां उन्हनि खां मोस्टली जेके कंहिंखां लॉजिकल अनलॉजिकल जेके इशूज़ हूंदा आहिनि हुननि खे डील कीअं कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा छा तरीक़ेकार हूंदा आहिनि ऐं मोस्टली कहिड़ो इशूज़। ऐं उन सां गॾोगॾु जीअं त सकाफ़त जा ॾियारा बिल्कुलु क़रीब अची चुका आहिनि, वेझो अची चुका आहिनि, उनखे सेलिब्रेशन करण लाइ असां बिल्कुलु तयारु आहियूं। ऐं एॾो सुठो लॻे थो त रोडनि रस्तनि ते जेके टोपी अजरक ऐं भर्त जा जेके स्टॉल्स लॻल आहिनि, ऐं वरी ॿीहर चवणु चाहींदमि मां हमेशह इहो ई जॾहिं को असांजो डे स्टार्ट थियनि त इहो ई चवां थी त पंहिंजे व्यूअर्स खे त ख़ुदा जेको उन्हनि खां परचेज़िंग कयो जेको ॻोठ खां हीअ सभु शयूं असां लाइ ई खणी आहिनि। छो त ॾिसो उन्हनि जी बि हेल्प थी वेंदी, को उन्हनि जे इकनॉमिकली को पैसे जे हवाले सां शायदि को उनजे घर में को बीमार हुजे, चाहे उहो बि उहो ॾियारो जेको आहे सुठे भरपूर तरीक़े सां उनजे घर में बि हिकिड़ा ख़ूबसूरत बहितरीनु टेस्टी जेके आहिनि ताम पके सघनि त इन जे लाइ तव्हां उन्हनि माण्हुनि खां जेको आहे इहे टोपी अजरक गज जेके आहिनि स्टॉल हणाए वेठा आहिनि उन्हनि खां परचेज़िंग कयो। त जीअं नाज़रीन मूं एडवोकेट्स जी ॻाल्हि कई त अॼु असांजे प्रोग्राम में ॿ ख़ूबसूरत एडवोकेट मौजूदु आहिनि। अचो त नाज़रीन असांजा पहिरां जेके महिमान आहिनि उन्हनि सां तारुफ़ कराईंदुमि। नजुमुद्दीन शेख साहब एडवोकेट हैं आप हाई कोर्ट के और माशाल्लाह आपकी दूसरी भी एक्टिविटीज़ हैं, सी क्लब के आप मेंबर भी रह चुके हैं। तो भलीकार प्रोग्राम सुबह मेराड़ में क्या ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। मेरा नाम, मैं अगर अपना तारुफ खुद से करा दूँ होगा। मेरा नाम नजमुद्दीन शेख है, एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का। मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि मेरे फादर जनाब नूरुद्दीन शेख एडवोकेट सीनियर लॉयर थे सिविल कोर्ट के। उसके बाद ये बरादरी चलती गई। मेरे छोटे भाई ज़ियाउद्दीन शेख साहब हैं और इस वक्त वो कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन पे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ज़रूर वो इसमें कामयाब होंगे। बहुत सारी मेहनत उनकी तरफ से हुई है। और मेरा दूसरा तारुफ है, मैं असिस्टेंट गवर्नर हूँ रोटरी क्लब कासमाबाद हैदराबाद का, पास्ट असिस्टेंट गवर्नर रह चुका हूँ।
प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, सेक्रेटरी रह चुका हूँ, बहुत सारी मेरी मैंने वही कहा ना कि आपकी और बहुत सारी एक्टिविटीज और वो सारी है, तो मैंने उसको जस्ट समराइज किया थी बात में से। तो ऐसे होना चाहिए इंसान को, सिर्फ एक पहलू पे एक बटन पे नहीं है। लेकिन आपने जो कहा कि आपके अंसाबी जो है लॉ से जो है कंसर्ट है और आपके ब्रदर भी हैं, तो उम्मीद है कि वो कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, उनको जो है वो विन कर जाए। इंसान इंसाफ का कभी भी वो नहीं होता, जब इंसान अगर सच्चा है यकीनन उसको लाइफ में वो अचीवमेंट मिलती ही मिलती है। तो लेकिन आपके साथ एक और हमारे मेहमान मौजूद हैं, वो भी नाज़रीन पाण एडवोकेटन बहसियत अचो तो नाज़रीन तहां जो उनसां तारुफ करायूं। रशीद निज़ामानी तहां के भली कार कीअं आहियो? साहब मेरा भी तारुफ मुझे खुद कराना पड़ेगा। मतलब आप भी उनको देख के थोड़ा मेरा नाम राशिद निज़ाम आराई। अच्छा, हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ सिविल साइड पर, स्पेशली सिविल साइड पर, और हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। बाकी मेरी दीगर सोशल एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ NGOs के साथ भी एफिलिएटेड हूँ और वकालत करता हूँ हैदराबाद में। ठीक है। अच्छा, यकीनन मैंने कहा ना कि वकील ऐसा शोबा होता है तो हर डिपार्टमेंट्स में, हर मीटिंग में वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि केसेस उनके पास इस तरह के वैरायटीज में आते हैं, तो नॉलेज उनको ज्यादा होनी चाहिए। वो एक किस्म के एक साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, नफ्सियात को भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं आगाज करूंगी नजमुद्दीन शेख साहब, जुम्मे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपकी जुम्मे का जो दिन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे होता है? मेरा दिन सुबह फजर से स्टार्ट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं अपने दिन को स्टार्ट करता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ कि दिन मेरा और खूबसूरत गुजरे और दिनों की तरह। हर दिन को मैं अच्छा दिन गुजारना चाहता हूँ, ख़ासकर जुमे का दिन बहुत मेहरबान दिन होता है। नमाज के बाद कुछ TV, कुछ आपके चैनल्स, ख़ास तौर पर मेहरान TV, मौराई साहब की कुछ गुफ्तगू ये सुनने को मिलती है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो नमाज, बच्चों के साथ रहना, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, और शाम तक इस तरह से दिन गुजारता हूँ। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसे डे गुजरता है? मेरा तो जनाब देखें, मेरा वकालत के अलावा दूसरा तो कोई एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है नहीं। सोशल एक्टिविटीज है और वकालत है। तो सुबह मेरी होती है 6 बजे माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं तैयार होता हूँ, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने के बाद मैं सीधा 9:15 बजे तकरीबन मैं कोर्ट चला जाता हूँ। उसके बाद मेरे केसेस होते हैं, केसेस में लग जाता हूँ। फारिग होने के बाद नमाज की तैयारी, बच्चों के साथ नमाज पढ़ने जाता हूँ। अच्छा, बस यही एक्टिविटीज होती है शाम में ऑफिस, फैमिली को टाइम देना खास होता है। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा मुश्किल वकील के लिए फैमिली के लिए टाइम निकालना होता है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए बाकायदा टाइम निकालता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब कैसे होता है प्रॉब्लम? सेम कोई चेंजिंग नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कभी आप बताएंगे? मुश्किल नहीं होती। हाँ सही है। लेकिन अच्छा, फिर हम जो यंगस्टर हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोर्ट अपने टाइम पर शुरू होती है 8:30 बजे, तो एनी हाउ में 8:30 बजे कोर्ट में पहुँचना होता है, तो 8:30 नहीं तो 8:45 हम पहुँच जाते हैं। सही। फिर क्लाइंट भी वेट कर रहे होते हैं किसी के हमारे से। बड़ा कोर्ट का माहौल थोड़ा अजीब किस्म का होता है, मतलब इंतजार होता है, होती है कि क्या होगा, किस तरह से। कोर्ट का माहौल अजीब किस्म का नहीं होता, वो हमेशा क्लाइंट के लिए तो होता है ना, वो एक पता नहीं किस तरह की सोच शुरू में होता है। बाकी उसके बाद वो भी यूज्ड टू हो जाता है। सब एक बारे में बस हिकिड़े सिफ्त में सभु हलनि। बिल्कुल सही। त ॿुधाए मज़ीद जेको कुझु असां जेके एक्टिविटीज़ या कीअं तव्हांखे क्लाइंट्स खे जेको डील करणो पवंदो आहे उन ते थींदी। अच्छा, ये कल्चर डे के हवाले से हमारे क्या कहेंगे? सकाफत चले मेरे ख्याल में एक कॉल है, मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ कीअं आहियो? बिल्कुल ठीक ठाक। पंहिंजो तारुफ कराईंदा? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, पंहिंजो तारुफ कराईंदा? केरु किथां खां? हेलो हेलो हेलो। ड्रॉप को भी हो। थैंक यू सो मच, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थियो। जी, हमारे ये डेज आ रहे हैं 6 दिसंबर, उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल्चर डे के हवाले से मैं हर साल ये बड़े अच्छे अंदाज में गुजारते हैं, ख़ासतौर पर रोटरीज में काफ़ी इन होता है। सिंध भर के दोस्तों को याद करते हैं, कोई महफिल मुनक्किद करते हैं, अपने इस दिन को बहुत यादगार दिन बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बहनों को अजरक पेश करते हैं, भाइयों को अजरक पेश करते हैं, अपने वालिदैन को सामने रखते हैं। इस तरह से वो दिन गुजारा जाता है हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो कल्चरल डे है, हमारी बार एसोसिएशन बाकायदा से सेलिब्रेट करती है। मैं खुद भी एक ऑडिटर हूँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, और लास्ट इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया था एज ए वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन मुझे रनर अप रहा था मैं। हमारे कोर्ट में बाकायदा एक प्रोग्राम किया जाता है
म्यूजिकल प्रोग्राम भी होता है, तकरीर भी होती हैं, अजरक टोपी वगैरह तमाम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। खुद हम लोग एक दूसरे के साथ उस पूरा दिन में हमारा Activities, discussions. कोर्ट में कोई काम नहीं होता। मैं माजरत से मैं कॉल रिसीव करूं फिर जी, जी, शुरू करते हैं। हेलो बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तव्हां पंहिंजी टीवी जो आवाज़ म्यूट कंदो। कॉल ड्रॉप थी वई, चलो जेको बि आहे थैंक यू सो मच। हर कॉलर खे आउं इहो चवणु चाहींदमि जॾहिं कॉल में असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो था कॉल जे ज़रिए त जेको पंहिंजी टीवी जो जेको आहे वॉल्यूम म्यूट करे असांजे प्रोग्राम में तव्हां शामिल थी सघो था आराम सां। पर नाज़रीन हीअं वक़्तु थियो ब्रेक ते हम था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ते हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो टपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़वी टपाल मेज़बान चाहिया आहे काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सतावन के टपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहिए जेके हीअं असां सभई इंजॉय पिया कयूं ऐं तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 022210285 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदा। जी त मूं पहिरियों बि ॻाल्हि कई त लाइफ में कुझु अहिड़ा इशूज़ थी वेंदा आहिनि अप एंड डाउन्स थी वेंदा आहिनि त जिथे असांखे हिकिड़े एडवोकेट जी ज़रूरत पवंदी आहे, हिकिड़े लॉयर जी असांखे ज़रूरत पवंदी आहे जेके मसइलनि खे हल करण जे लाइ। त कुझु अहिड़ा प्रॉब्लम्स असांजा नॉन सीरियस बि हूंदा आहिनि उनजी वजह को बि असां जेको हिकदमि सां कोर्ट में जेको पेश थी वञो उहे हल कंदो त इन हवाले सां त इहे सभु मसला बग़ैर के एडवोकेट जे कीअं हल था थी सघनि। जी आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? अगर छोटे छोटे इशूज़ होते हैं नॉर्मली हम कोई जब दो बंदे हैं कोई तनाव पैदा हो जाए वो सिविल का हो जाए वो नॉर्मली जो ऐसे केसेस होते हैं तो उस चीज़ को कैसे ये लोग हैंडल करें, क्या कहना चाहेंगे सवाल है? बड़ा सिंपल है ना, बात ये कि हर घर में कुछ ना कुछ छोटे छोटे मसाइल दो बर्तन होते हैं और दो बर्तन होते हैं उस पर मसाइल होते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे लीगल लॉयर फर्म्स में आइए, सही हमारे राशिद साहब इसमें बड़ा सपोर्ट करेंगे, जिया भाई बहुत सपोर्ट करेंगे। बात ये है कि आपको वेलकम कहें तब आपके मसाइल हल हो सकते हैं। आप खुले दिल से अपनी बात को कहें, अपनी बात को समझाएं। मैं नहीं समझता कि कोई एडवोकेट इस लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके आपकी चीज़ों को पूरा ना कर सके। सही, मतलब हर चीज़ का उनके पास हल होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसमें आएगा, लेकिन बहुत इत्मीनान से आपको ब्रीफ करना है पहले। अच्छे लॉयर के पास जब आप मिलेंगे सब कुछ सच बताना सब कुछ सच बताना, वकील और डॉक्टर से कोई चीज़ नहीं छुपानी मेन चीज ये सब सच बताओ, तो सच बताना तो आपका मैटर सेटल हो जाता है। सही। अच्छा, ये इस पे मतलब इन चीजों पे फिर हम लोग बिलीव किए खुद हैं कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, हाँ, मसला कैसे हल होगा? अगर आप एक मसला किसी के पास लेके जा रहे हो तो यू हैव टू स्पीक ट्रूली, सब कुछ सच बता के फिर आपको शुरू करें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? आपके पास इस तरह के देखिए कोर्ट्स भी अप्रिशिएट करती हैं कि अगर जो छोटे छोटे मैट्रिमोनियल केसेस है मिसाल के तौर पे या इसके अलावा दूसरे भी केसेस हो सकते हैं, आपस में बैठ के मीडिएशन के जरिए उसको अगर कोर्ट में आने से पहले ही उन्हें कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाए, मीडिएशन करा दिया जाए, सही, तो हमारी कोर्ट्स के ऊपर भी बोझ कम होगा। सही। अब तो बाकायदा तौर पर मेडिएशन कोर्ट्स भी कराची के अंदर बन चुकी है, यहाँ हैदराबाद में फिलहाल नहीं है अभी, लेकिन कराची में मेडिएशन कोर्ट्स भी काम कर रही हैं। तो मेडिएशन अगर हो जाती है तो आप बचान, क्योंकि देखिए कोर्ट होता है लास्ट वे आपके पास। मिसाल के तौर पर मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर अगर मियाँ या बीवी वो कोर्ट चला जाता है तो दूसरे वो लाजिम बात है कोई वकील केस बनाता है तो वो उसके अंदर क्या करता है कि एलिगेशन भी लगा देता है, मसाले मिर्ची भी लगाता है, सही, ठीक है जी। तो अब वो दूसरे वाले को वो चीज नागवार गुजरती है, तो वो क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज होने के बदले वो कहते तुमने तो मुझे मेरे ऊपर इल्जामात लगा दी, तो वो ज्यादातर फिर खराबी की तरफ जाती है चीजें। सही। तो इससे बेहतर ये है कि आपस में मेडिएशन कर ली जाए। जो वकील है उसका भी फर्ज होना चाहिए कि कोर्ट में आने से पहले दोनों को एक दफा कोशिश जरूर करे कि दोनों मेडिएशन कर ले। हो सकता है कि वो आपस में बन जाए, थोड़ी रंजिश या खत्म हो जाए, वो बीच में वैसे भी होता है ना। इसी तरह सिविल केसेस भी होते हैं, इसी तरह दूसरे मामलात भी होते हैं कि वकील राब्ता कर सकता है, नोटिस के जरिए उसको बुला सकता है, उसको ऐसी सॉल्यूशंस दे सकता है कि भाई आप इस तरह कर सकते हो, मामला सॉर्ट आउट करो, क्यों इस चीजों में पड़ रहे हो। सही थे। वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई दो बंदे अगर इस तरह से जा रहे हैं रुझे हुए तो एक बीच में सुलझाओ, बंदा जो है उनकी इस्लाह कर सके और उनको सुलह पे मजबूर कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। अच्छा, सबसे पहले आपके पहले तो मैं आपके करियर के हवाले से आपको कितना टाइम हुआ है इस फील्ड में आके, और ये
جو آپ نے یہ چوائس کیوں کی آپ یو وانٹ ٹو بی ایڈوکیٹ؟ کہ یہ فیلڈ ہماری ورثے میں ہمیں ملی، بالکل آپ ہمارے والد صاحب اس میں ایڈوکیٹ تھے صحیح. اور چلا آ رہا ہے ہمارا، تو یہ تو بات مطلب نکل گئی کہ inspire ہمیں بس ہوتے آئے. آنا ہے. اور وہ میرے صحیح. والد صاحب کام اور دوست بہت اچھے تھے، اچھا سمجھانے بتانے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان سے ناراض ہوتا ہوگا، بہت محبت کرنے والے آدمی تھے. میں ان سے بہت انسپائر تھا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیلڈ میں آیا اور چیزوں کو لے کے چلا. یہ فیلڈ بہت اچھی ہے، یہ لارڈس پر ہے، اچھا میڈیٹر ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر بہترین دوست بن جائے اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی اور اچھے انداز میں اس پیشے کو استعمال کرتے ہوئے اور ڈیل کر لے گا. بہت بہت میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ بہترین ایڈوکیٹ ہے اور اپنے کلائنٹ کو اچھی ایڈوائس دے تو بغیر کورٹ جائے وہ اس کو ٹیبل پر ہی سیٹل کر دے گا. صحیح. اور وہ نبی پاک. اچھا ویسے آپ جو یہ جو ابھی جو نئی ینگسٹر جو لائرس آ رہے ہیں ابھی پڑھ کے تو ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ وہ اپنے اندر کون سی کوالٹی اس میں کرے جو وہ اچھے ایڈوکیٹ بن سکے پھر آگے جائے؟ اپنی اچھی اسٹڈی سامنے رکھے، تعلیم بہت اچھی رکھے. میں نہیں سمجھتا کہ آج جو زمانہ ہمارا انٹرنیٹ کا آ گیا ہے تو نئے سے نئے اویئرنیس اس میں آ رہی ہے، لیکن سب سے بہتر بات ہے کہ اس میں پولائٹنس، اچھا اس میں کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی میں جناب میں ہی ہوں ایسا نہ ہو. تب تک وہ اپنے کلائنٹ کو بہتر انداز میں ڈیل کر سکے گا، اچھے انداز میں کورٹ میں کیسز چلا سکے گا. جیسے ابھی راشد صاحب نے کہا کہ میں ایلیگیشن لگاؤں تو دوسرا والا اس سے زیادہ ایلیگیشن لگا، ایلیگیشن پہ ایلیگیشن، الزام پہ الزام، تو وہ پھر ایڈوکیسی نہیں ہوتی. ایڈوکیسی آپ کی اسٹڈی سے آتی ہے، اسٹڈی سے آتی ہے، پوائنٹ آف ویو. اچھا لاجکس بھی ہوتے ہیں اس میں، وہ بھی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی یہ کس طرح کے پیپر، کس طرح کی لاجک؟ وہ اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، وہاں سے ایک قانون نکل کے آتا ہے اور وہ انسان پھر سوچنے میں مایوس ہو جاتا ہے کہ واہ واقعی یہ چیز نکلی اور کیسے ہوئی. جب میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کیوں ایڈوکیٹ، آپ انسپائر کس سے انسپائر ہوئے؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں جو ہے ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ میں گھر میں بولتا زیادہ تھا. اچھا بولنے والا. تو میرے فادر چاہتے تھے کہ یہ بولتا زیادہ اس کو وکیل بنائے. اس پہ آپ تھوڑا پھر کور کیجیے. پھر ہوا یہ LLB کیا میں نے، اس کے بعد مجھے استاد بہت اچھا ملا. تو میں آج تک بھی اپنے استاد کو ہی کاپی کرتا ہوں. اور ینگسٹرز کے لیے میری پہلی جو نصیحت ہے، ایڈوائس ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اچھا سا سینئر دیکھیں، اس کو آپ کاپی کریں پھر. کیونکہ جو اچھا سینئر ہوتا ہے وہ بہترین آرگیومنٹ کرتا ہے، بہترین طریقے سے آپ کو سائٹیشنز نکالنا بھی سکھائے گا وہ. اور سب سے زیادہ کام خود کرنا پڑتا ہے وکیل کو. اسپون فیڈنگ ہمارے یہاں نہیں ہوتی کہ اگر آپ کسی بڑے وکیل کے پاس لگ گیا تو جناب اس کے پاس کام اتنا ہوتا ہے وہ آپ کو اسپون فیڈ نہیں کر سکتا. پڑھنا آپ نے خود ہے، محنت آپ نے خود کرنی ہے. گائیڈ لائن دے گا آپ کو آپ کا استاد. اگر آپ اس کی گائیڈ لائن پہ چلتے، بالکل آپ کو ڈرافٹنگ اسکلز آنا چاہیے. وہ کیسے آئیں گی؟ آپ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کو ڈکٹیشن دیں گے، آپ کو لکھنا آئے گا، آپ کا رائٹنگ پاور تیز ہوگا، آپ خود ڈکٹیشن کرا سکیں گے. میں خود ڈکٹیشن لیا کرتا تھا کشن صاحب سے. صحیح اس سے امپروومنٹ ہوتی ہے. پریکٹس میں پرفیکٹ، جتنی پریکٹس ہوگی اتنا ہی وہ پرفیکٹ آئے گی. اچھا یہ جو ڈرافٹنگ والے کے حوالے سے آپ نے تھوڑا اس پہ مجھے ایک کہیں چیز نظر آئی تھی. یہ جب ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے کسی کیس کی، اگر اس پہ کوئی جو کلیپس آ جائیں، مسٹیکس آ جائیں، تو وہ کچھ ایون ایسے جو موقف ہوتا ہے وہ تھوڑا عدل بدل ہو جائے تو اس میں کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ ان کو تو پھر جج صاحب کو تو اتنا ہی ہوتا ہے، وہ تو اسی وقت آن دا اسپاٹ وہ کر لیتے ہیں. پھر نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وکیل کو احساس ہوتا ہے کہ جناب میں نے جو پلیڈنگ فائل کی ہے اس کے اندر کوئی سکم ہے، اس کو امینڈ ہونا چاہیے، تو CPC کے اندر باقاعدہ پروویژن موجود ہے 6 رول 17 کا کہ آپ اپنے پلینٹ کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بٹ یو کین ناٹ چینج دی کمپلیکشن آف دی سوٹ. یو ہیو ٹو بی ا بیسک اونلی، کمپلیکشن وہی رہے گا. لیکن آپ کچھ لکھنا بھول گئے، کوئی ٹائپوگرافیکل مسٹیک رہ گئی یا کچھ اور آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آفٹر دی پرمیشن آف دی کورٹ یو کین ڈو انڈر دی آرڈر 6 رول 17 جو ہمارے پاس پروویژن موجود ہے. اس کے علاوہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوٹ کا کمپلیکشن بھی چینج ہو، اچھا کوئی سوٹ ہی غلط، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا. آج کل ٹرینڈ ایک نیا چل گیا ہے
کہ ڈرافٹنگ اسکلز ہر کسی کے پاس ہے نہیں. میں نے دیکھا تھا اسی لیے ٹھیک ہے, پوچھا. تو ہمارے پاس کورٹس کے اندر بھی بہت سارے جو پٹیشن رائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ سے کچھ پیسے لیتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں جناب ایسا یہ مسئلہ ہے, کیس وہ چھاپ دیا اس نے. اب وکیل صاحب کے پاس آیا, اب مسئلہ پیٹ کا درد تھا, اس نے لکھ دیا جناب کچھ اور. اب جب وہ کیس چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں ڈسکلوز ہونا شروع ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو باہر سے بنوائے ہوئے ہوتے ہیں, وکیل کو آرگیومنٹ کرنے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے لکھا کیا ہے, کیونکہ میں نے تو لکھا ہے نہیں, لکھ کے تو باہر سے آیا تھا. جب ہمیں اسائنمنٹس ملتی تھی نا یونیورسٹیز بیس میں, تو بھائی پریزنٹیشن کرنی ہے تو چلو بھائی کسی سے بنوا لی. اب بنوا تو لیا, پریزنٹ کا ٹائم آیا پریزنٹیشن کا, تو ہم نے خود کیا ہوگا کام تو ہم پریزنٹ کر سکیں گے نا. جدے تا پار ڈرافٹنگ کرتے ہاں کوئی گل ہے سکتا سے کوئی پیش کر سکتا سے خبر ہوندی تے 10 پوائنٹ صحیح سے لکھ دیا. You are without opening your file you can proceed your case completely. Right. If you have drafted your case then you have to be easily convince your judge. Yes. Easily you have to be aside your victim. یقیناً یہی تھی. جب میں نے وہ مثال دی نا جو ہمیں پریزنٹیشن کسی اور سے ہم نے بنوائی تھی, تو پھر ہم یوں ہاتھ کے بگے کھڑے ہوتے تھے کیس میں. یہ ایڈوکیٹ وہ والے ہیں جو آپ کو جام شروع کورٹ کے اندر جب آپ گئی ہیں اور وہاں لوگ پکڑ رہے تھے, وہ والے ایڈوکیٹ کہلاتے ہیں کہ جناب لکھا کچھ ہے, پڑھا کچھ ہے اور ہونے کچھ جا رہا ہے. اچھا نہیں, میں یہاں کورٹ میں گئی تھی, جام شروع میں گئی تھی, پر چلو میں اس میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتی اس میں. اچھا یہ ساری چیزیں اس پہ ہوتی ہے. اچھا یہ انہوں نے کہا کہ جو بولتا زیادہ ہے وہ وکیل ہونا چاہیے. نہیں ضروری نہیں, میں نے بھی سنا تھا کبھی کبھی. میری مدر نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے آپ کے پاس لاجک زیادہ ہوتی ہیں, لیکن میں بولتی ہوں تب کم تھی, ابھی یہاں کے پروگرام میں زیادہ بولنا شروع ہو گئی ہوں. تو آپ بھی جو ہے نا وہ بن جائے. مطلب کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو نظر آتی ہیں کہ یہ میرا بچہ وکیل بنے گا, جیسے ان کو نظر آئی ان کے پیرنٹس میں؟ راشد بھائی کو جو والدے نے کہا کہ آپ اچھی آواز والے آدمی ہیں, اچھا تیز بولنے والے آدمی ہیں, جناب آپ تو ایڈوکیٹ بنیں گے. میرا خیال ہے کہ راشد بھائی کے والدین نے اس کو بڑا. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ یہیں سے شروع کریں گے راشد بھائی کے بعد سے, لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین یہ وقت شارٹ کمرشل بریک جو ہندی پروگرام سے تعاون کیا ٹپال میزبان کے بدائے رستن جمان سنجی میزبانی دراز بھی ٹپال میزبان چاہے کارے نمن جو سسکت رہے جو. ویلکم بیک ناظرین پروگرام سے تعاون کیا ٹپال میزبان جے کے بدائے رستن جمان سنجی میزبانی دراز بھی ٹپال میزبان چاہیا ہے. تہاں جو سنجو ساتھ بھی انہوں فون کال لے ذریعے نمبر اناؤنس کرنے جو اسکرین تے بھی انہوں 02221022855 ڈائل کے ساتھ پروگرام میں ضرور شامل تھیں دا. جی سر, آپ ماشاءاللہ جو ہے انوائرمنٹل پہ بھی کام کر رہے ہیں کسی کلب کے ساتھ کنسرٹ ہو کے, تو آپ اس چیز کو زیادہ کا کیا کہتے ہیں ہیلدی انوائرمنٹ کس طرح؟ آپ کا گاربیج پوائنٹ آف ویو پہ بھی کام ہے, انکروچمنٹ پہ بھی کام ہے, صرف سرویج پہ بھی کام ہے, پارکس پہ بھی کام, ماشاءاللہ بہت جو ہیلدی انوائرمنٹ میں ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمرائز کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ ہمارے شہر کا ہم سب کے سامنے ہے جس انداز میں ہم لے کے چلتے ہیں. اس میں کافی سارے ادارے ایکٹیو ہو سکتے ہیں, خاص کر انوائرمنٹ کے لیے اربن فارسٹ کا ایک ادارہ ڈیولپ ہوا ہے, اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کے اپنا فارسٹ کا نظام لگائے, اپنے پودے لگائے. وہ MOU کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اسے ویلکم نہیں کر رہے. ہم اسے ویلکم کریں, ہم اسے MOU سائن کریں. آپ جہاں آپ اس وقت پروگرام کر رہے ہیں اس کے ارد گرد دیکھیں کون سے پارک ایسے ہیں جو ڈسمینٹل ہوئے ہوئے ہیں, ہمیں اس کو لینا چاہیے. جیسے میرا خود کا دل چاہتا ہے کہ جناب جو گاربیج ڈمپنگ پوائنٹس ہیں اس کو شفٹ ہونے چاہیے آبادی سے دور ہونے چاہیے. وہ جس زمانے میں بھی ڈمپنگ پوائنٹ بنے تھے اس وقت آبادی کم تھی, آج آبادی پوری ہو گئی تو اس کو کہیں اور جانا چاہیے. اس کی جگہ یہ اربن فارسٹ والے اپنے چیزوں کو لے کر آئیں, اور ہم روٹیرین, آپ سویلین, آپ ایڈوکیٹ, اس کو سب محنت کر کے وہاں لے کر چلیں کہ جناب وہ آنے والے وقت میں کتنا اچھا ایک ہیلدی انوائرمنٹ آپ کو دے سکتا ہے. دیکھیے اس کے ساتھ ہی جہاں آپ نے ڈمپنگ پوائنٹ کو دیکھا, اس کے ساتھ ایک قاسم آباد اسپورٹس کمپلیکس, یہ تقریباً 6 ایکڑ پر ہے, بالکل بڑا ہے, لیکن آپ اس کا کہیں نام نہیں سنیں گے. ہم قاسم آباد میں رہتے ہیں, کیا آپ اس کی ممبر ہیں؟ آپ گئی ہیں اس پہ؟ کیا کوئی حیدرآباد کے لوگ اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کے لیے جاتے ہیں؟ سمپل کچھ لوگ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی فیسلٹیز کوئی فیسلٹی نہیں, اسی وجہ سے ممبرس تو بہت ہیں ان کے, لیکن فیسلٹیز نہیں ہیں. نہیں وہ قاسم آباد اسپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ ایک غیر آباد علاقہ سا لگتا ہے, اور یہ اگر آپ ہائی وے سے قریب ہے. ایک ہے حیدرآباد کلب,
جس کے ممبر آتے ہیں وہ الگ چیز ہے, قاسم آباد اسپورٹس کمپلیکس الگ چیز ہے. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ قاسم آباد اسپورٹس کمپلیکس قاسم آباد کی آبادی کے لیے ایک بہتر ہیلدی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اگر تھوڑی سی اس پہ توجہ سرکاری طور پر دی جائے تو بہت بہتر کام اس پہ ہو سکتا ہے. یہ میرا کہنا ہے. اچھا آپ کیا کہیں گے ایز اے ایڈوکیٹ اس چیز پہ, اگر ایسا کوئی ایشوز آتا ہے انوائرمنٹ پہ, اگر سول بندہ سوچ رہا ہے یا کوئی ایسا کلب ایسا اس بارے میں سوچ رہا ہے تو کیا اس پہ ایکٹیو, کیا موٹیو ہونا چاہیے؟ ہیلدی انوائرمنٹ تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر سے ہے کہ ہمیں جینے کے لیے صاف ہوا میسر ہو, پانی میسر ہو, تمام چیزیں ہوں. اگر شہری آبادیوں کے ساتھ ڈمپنگ پوائنٹس ہوں اور ان کو صاف بھی نہ کیا جاتا ہو تو یہ تو ہیلدی انوائرمنٹ ہو نہیں سکتا. آپ ہی دیکھیں کہ پولوشن بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ہیلدی انوائرمنٹ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. ایک اچھے کیا کہنا چاہیے کہ سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے ہیلدی انوائرمنٹ. یہ لوگ روٹیرین بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں نے دیکھا. اچھا ویسے بھی جو ہمارے ادارے ہیں آلریڈی اس کے, یہ تو ایک کلب ہے, وہ اپنی کوشش کر رہا ہے. جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہے کہ بھائی میری رسپانسبلٹی, کوئی چیز بگاڑ ہو رہا ہے تو اس کو مجھے سدھار کرنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے ساتھ کچھ میرے جیسے سوچ والے لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جو ادارے بھی تو موجود ہیں نا اس چیز کو درست کرنے کے لیے. آپ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ مسائل ہیں, کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا تو آپ کے پاس ہائی کورٹ موجود ہے, پٹیشن میں آ جائیں آپ. کوئی جو آپ کی ایسوسیشن ہے وہ آ جائے, کوئی بھی آ سکتے ہیں سب, کیونکہ شہر سب کا ہے. بالکل فنڈامنٹل رائٹ ہے ہم شہریوں کا کہ ہمیں تمام چیزیں صاف ستھری میسر ہوں. تو پٹیشنز کے ہمارے پاس راستے ہیں, ہم خود بھی کوشش کر سکتے ہیں. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ آج کل بہت اچھا کام, تمام کورٹس بلکہ اچھا کام کر رہی ہیں, تو اس پر بہت توجہ دی جاتی ہے. اچھا آپ نجم الدین شیخ صاحب اس پہ کتنا آپ کا ورک آؤٹ ہوا ہے اور کتنا آپ اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں اس طرف؟ ڈمپنگ پوائنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت کوششیں کی, کافی خط و کتابت کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. جب دیکھا کہ یہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر ہم نے سہارا لیا کورٹوں کا اور وہاں سے ہم نے آرڈر پاس کرائے. اور اب اس کا ایک رزلٹ یہ آیا کہ جناب ٹی ایم اے قاسم آباد کو ڈائریکشن آئی تھرو کورٹس کہ جناب آپ یہاں ڈمپ نہیں کریں گے اور یہاں قلعے یعنی مٹی ڈال دیں گے. اور پھر اگلا اسٹیپ اس پہ لیا جائے کہ جناب اسے یہی ٹی ایم اے قاسم آباد اس کو بیوٹیفائی کریں, اس کو پارک میں کنورٹ کریں, اس کو بہت اچھا بنا دیں اور ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے کام آ سکے. یہاں تک یہ پہنچا ہوا ہے, لیکن ایفرٹس میں کچھ کمی لگتی ہے. کچھ ادارے پیچھے محسوس ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ کم دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے اس چینل کے توسط سے پھر میں دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا اسی سرکاری محکموں سے کہ خدا رہا ان پر توجہ دیجیے. ایک طرف ہم کوشش کرتے ہیں کہ پولیو کو ختم ہونا چاہیے, ایک طرف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ڈمپنگ پوائنٹس ختم ہونے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ گندگی ختم نہیں ہوگی تو پولیو ہماری جگہ لیتا رہے گا, ہم پیچھے رہ جائیں گے. روٹری کلب قاسم آباد کا تھوڑا سا میں تعارف آپ کو کرا دوں. روٹری کلب دنیا کے 200 ممالک میں ہے, کئی لاکھ اس کے ممبر ہیں اور یہ صرف فیسلٹی پہ کام کرتا ہے, صرف فیسلٹی پہ کام کرتا ہے. پولیو اس وقت پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا ہے, باقی دنیا سے ختم ہو چکا. اور رہنے کی صرف وجہ وہ ہے گندگی, صفائی کا نہ ہونا, اویئرنیس کا نہ ہونا. آپ کے میڈیا کے توسط سے اگر یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں تو اس کو بڑھانا چاہیے. صحیح سے. اچھا یہ اویئرنیس کے حوالے سے دیکھیں ابھی یہ کووڈ کی کیا صورت حال تھی, کتنے ایک دم سے کووڈ ختم ہوا تھا, مطلب تھوڑی نرمی سی آ گئی تھی, پازیٹیو پیشنٹس کم ہونے لگے تھے, تو واپس سے اپنی لائف اسٹائل روٹین پہ آ گئی تھی. لاک ڈاؤنس ختم ہو گئے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم ہو گئے. پھر ہم نے ایک دم سے اس چیز کو غیر مناسب سمجھنا کہ ابھی وہ چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی, اس کی وجہ سے پھر دوبارہ سے جو ہے ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ گیا. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اویئرنیس تو مل رہی ہے, بات یہ ہے کہ ہم خود سے اس میں آنا چاہیے, ہمیں آگے سے آگے. ہمیں جب یہ بات پتہ ہے کہ ایک یہ موذی بیماری ہے اور اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے, ہمیں اس کی جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہم اس پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے. میری ذات سے شروع ہونا چاہیے وہ کہ میں نے کتنا عمل کیا, میری اولاد نے کتنا عمل کیا, بچوں نے کتنا عمل کیا. ایسے ہر ایک آدمی اگر اپنے لیے ایسے سوچ لیتا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اسی حد تک پہنچے. اچھا راشد صاحب آپ نے کتنا اس پہ عمل کیا اب تک؟ جب آپ باہر جاتے ہیں تو ماسک کتنے اویئر کرتے ہیں سب کے, اور دوسرے لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ماسک
यूज करूँ, मेरी जेब में इस वक्त भी रखा हुआ है, जो कि मैंने उतार के रख दिया था। सही सही, हमें यकीन है हाँ, आपको। हम यकीन करते हैं। अच्छा, शुरू में जिस वक्त कोविड-19 आया था तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा हम लोग केयर कर रहे थे, ग्लव्स भी पहन रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, हैंड सैनिटाइजर लेकिन इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, सब चीजें, सैनिटाइजर तो अभी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उस क्वांटिटी से नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ मसला ये है, एक तो कोविड-19 आया, दूसरी सैनिटाइजर्स वगैरह नापेद हो गए, वो मिल ही नहीं रहे थे, मिल रहे थे तो इतने कॉस्टली मिल रहे थे कि आम पब्लिक तो मैं समझता हूँ खरीदने से कासिर थी। सही, राशन में जो राशन लेते जी हैं हाँ। ना मंथ का, उसमें भी आ रहे थे, मतलब इतने संजीदा हो गए थे। फिर हमारी गवर्नमेंट Groceries में आ रहे थे। फिर हमारी गवर्नमेंट का कुछ इस तरह का मैकेनिज्म था ही नहीं कि अच्छा, अगर वो राशन भी बांटती थी तो लाइन लगा के बांटती थी, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। तो हमारी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और एजुकेट करना पड़ेगा सोसाइटी को कि वो एजुकेट हो, SOPs का ख्याल करें, मास्क लगाएं, मास्क या सैनिटाइजर्स या दीगर अशिया उनकी अवेलेबिलिटी को भी बनाया जाए मौसर, कि वो सस्ते दामों मिल तो सके कम से कम। सही एक गरीब आदमी 20 रुपए का मास्क वो खरीदता है, सही सही कभी वो 25 का खरीदता है, सही, तो वो 50 क्यों? का खरीदता है। हाँ, मैंने वो खरीदा था। फिर वो खरीदता ही नहीं है, बोला सही। 20 रुपए तो सही। जाया करूंगा मैं, सही। क्योंकि तमाम चीजें महंगी है, सही। दवाओं के रेट कहाँ पहुंच गए। तो गवर्नमेंट को भी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, ये पता भी है, जब इस चीज का हमें पैसे भर के एक चीज लेनी पड़ेगी तो ऑलरेडी हमारे पास जो ऑलरेडी लेके रखी हुई है, वो जब हम बाहर निकले तो हमारी जेब में होनी चाहिए। जी हाँ। मैं अक्सर आजकल जो है शॉपिंग के हवाले से खवातीन को ये कहना चाहूंगी कि एकदम मास्क लेके घूमे, क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा है कि जब किसी मॉल में उनको एंटर नहीं किया जाता, वो बड़े गुस्से का इजहार करती जी। है कि भाई हमें अभी ये, या तो फिर उनको कहते हैं कि भाई हमसे परचेज कर लें। इट मीन्स आपके ये देखे पैसा भी जाया हो रहा है। जब आपके पास ऑलरेडी एक चीज घर में पड़ी हुई है तो आप उसको जेब में या पॉकेट में लाने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब हम एक ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, ये वक्त शॉर्ट का मुझे ब्रेक जो है प्रोग्राम 57 का टपाल मेजबान वदायरिस्तान जमान कार्य नमन जो सजा कर रहे जो। वेलकम बैक नाज़रीन, नाज़रीन के कॉल मौजूदा कॉल वर्दा से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर किथा का पहले तारुफ कराइंदा। जी, मैं बात कर हैदराबाद का। अवा के भली कर प्रोग्राम सुबह मेरान में किया ठीक कयो। जी जी, मां बिल्कुल ठीक है, पिता खुश है, तमाम प्यारा था लगे। मेहरबानी, थैंक यू सो मच। के पी प्रोग्राम। पावती लिखा लगे। हेलो जी जी, आप इस पावती लिखा लगे, वकील इंसान था। वकील त महिमान आहिनि, लॻे थो उन्हनि जो असर पइजी वञे। कोट पर सलाम। वालेकुम सलाम। तव्हांखे बि पोइ भला वकील थियण जो शौक़ु आहे? जी जी, मुझे तो शौक है वकील का। हाँ, छो थींदो भला वकील, छाजे करे? बस यही वकील थी। हाँ, इंसाफ़ ॾियाराईंदो सभिनि खे। जी जी, बिल्कुल गरीबन खे इंसाफ़ ॾियारींदासीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। कीअं प्रोग्राम कीअं पियो लॻे? प्रोग्राम लाइ छा चवणु चाहींदो? तमामु सुठो आहे प्रोग्राम आहे, तव्हां अलाह पाक ने असांखे वधीक तरक़ी ॾिनो। आमीन आमीन। अच्छा, सकाफ़त जे हवाले सां 6 डिसंबर जे हवाले सां तयारियूं आहिनि? जी, तयारी आहिनि पर स्कूल से बंदि बीमारी थी पई। पोइ घर में माण्हू तयारियूं करे, पोइ घर में सेलिब्रेट करे। बस घर में कंदासीं। हाँ, मिटनि माइटनि सां कबो न पोइ सेलिब्रेशन। जी जी, बिल्कुल। आप तव्हां तयारी कई आहे? हाँ बिल्कुलु, असांजी तयारी आहे। सॼो ॾींहुं सुबुह जो जेके रोज़ जेके आहे हीअ ॾिसूं था असांजो सेट एॾो ख़ूबसूरत जेको सजो पियो आहे। यकीनन जेको आहे 6 डिसंबर ते बि तव्हां यकीन असांजी तयारियूं मेहरान टेलीविजन तव्हां ॾिसंदो त एॾी ज़ोर शोर सां माशाल्लाह, मीना तमामु सुठो मल्हाईंदा। हाँ, थैंक यू सो मच। आप फरमाइश भी आहे? छा फरमाइश आहे? अॼु फरमाइश कोन थी सघंदी आहे छा भला फरमाइश? मैंने बस हेलो जी 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 छा पिया चओ? जी जी, हाणे तो दीदा सर घुराइनि। हाँ चलो घुराईंदासीं, चलो ज़रूरु दीबा जस खे ज़रूरु घुराईंदा। इहा सुहिणी फरमाइश आहे, इहा सुहिणी फरमाइश आहे, ज़रूरु फरमाइश पूरी थी पई। ज़रूरु कंदासीं। थैंक यू सो मच। तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो, वॾी वॾी महिरबानी। उमेद आहे त ईअं असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा रहंदो। हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो टपाल मेज़बान, जेके वधारिस्तन जो मान ऐं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे आहे। ऐं तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदुमि जेको स्क्रीन ते बि हूंदो, 02221028555 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल थींदा। अच्छा नजमुद्दीन शेख साहब, ये जो सर्विस का प्रॉब्लम इशूज़ हो रहा है खासतौर से कासमाबाद, तो आपको नजर ही आता है
جب بارش برسات ہوتی ہے اس پہ یہ کشتیاں چلانے کی نوبت آ جاتی ہے. پھر لطیف آباد میں بھی کچھ ایسا ہے, اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, یہ اس وقت اگر ہم قاسم آباد کی بات کرتے ہیں تو ایک سیوریج بلس نالوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور وہ پچھلے 2010 سے 2020 آ گیا, آج تک وہ مکمل نہیں ہوا. اس کو دیکھنے والے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر واسطہ جناب ہمارے اس کو دیکھ رہے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ فیسلٹی یہاں کے لوگوں کو ملے گی کب تک, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. کئی مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ بلس نالوں کا نظام اگر بہتر ہو جائے اور اچھا ہو جائے, جیسے میں آج آپ کے یہاں جب آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا یہاں بھی کوئی ایکسکیویشن ہو رہی ہے, نہ جانے کیا کیا کون سی گلیوں میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو بڑے بہتر انداز میں کرنے کی ضرورت ہے, اچھے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک کال ریسیو کروں, معذرت سے کنٹینیو کرتی ہوں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, شاید کال جی جی بہتر انداز صحیح کرنا چاہیے. بلس نالوں کے کنیکشنز جو اب تک مکمل نہیں ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ دیکھیے, آنے والے 6 منتھ کے بعد پھر وہی ماحول آئے گا, مونسون کا سلسلہ آئے گا, اس سے پہلے اس کام کو ہمیں مکمل کرنا چاہیے. اس پر کتنی لیبر, کہاں کیا کیا کام ہو رہے ہیں نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا. جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جناب اس کو کیسے دیکھیں. نہیں لگتا کہ جناب یہ ان 6 مہینوں میں بھی مکمل ہو جائے گا. صحیح. اچھا, یہ زیادہ تر ایشوز جب آتا ہے کہ اتنے بڑے پوش ایریاز ہوتے ہیں, خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہمارا یہاں اس طرح کا گھر ہو, اس طرح ہی ہماری اڑی ہو. جب مونسون کا سیزن آتا ہے پھر اچھا ہوا میں نے یہاں پہ گھر نہیں لیا, اتنے ٹو تک جو پانی ہوتا ہے, مطلب اتنے بڑے علاقوں میں بھی کیا وہاں پہ لوگوں کی فیسلٹیز کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ سے یہ پوچھوں گی لیکن میں ایک کال ریسیو کروں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کنزا کی ہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک. تام ॿुधायो ॾाढो प्यारा लॻो था अॼु, वकील था लॻो. थैंक यू किंजा, थैंक यू सो मच. के पे लगे प्रोग्राम, के पे लगे? तमामु सुठो वकील आया आहिनि ऐं तव्हां कोट पाया ॾाढा प्यारा था लॻो, सची पुछी में. थैंक यू. मूं अॻु में बि त कोट पातो हो. हा त पाईंदा ॾाढा प्यारा लॻंदा आहिनि. चलो ठीकु आहे, इलाही ठहंदो आहे, वकील लॻंदा आहिनि सफ़ा. ठीकु आहे. भला तव्हांखे वकील थियण जो शौक़ु आहे किंजा? मूंखे डॉक्टर थियण जो शौक़ु आहे. डॉक्टर जो छो भला, कहिड़ा डॉक्टर थींदो? मां सीनियर डॉक्टर न, प्रोफेसर डॉक्टर थींदमि. प्रोफेसर डॉक्टर थींदो, माना पढ़ाईंदो ॿारनि खे. चलो इहो बि सुठो आहे, ज़बरदस्त. इहो बि पढ़ाई जी इलाही महिनत कंदी आहियां, पोइ मुंहिंजो शौक़ु पंहिंजो इहो आहे. हा, अलाह तव्हांखे कामयाबु कंदो, अलाह तव्हांखे जेको आहे जुमो आहे, जुमे जो तव्हांखे मुबारक, तव्हांखे वकील खे मुबारक. ख़ैर मुबारक. थैंक यू. तव्हांखे बि मुबारक हुजनि. मुबारक. कलिका जो बि हले पियो, ॼाण आहे उहो बि. हा, तव्हांजी तयारी केतिरी पहुतियूं, कहिड़ो वॻो वरितो? मां अजरक जी ड्रेस वरिती आहे, अजरक वरितो आहे, तमामु सुठी शॉपिंग कई आहे. वाह. अच्छा, सिबरायो अथव या सिबियल अथव? भरायो आहे, माई खां भरायो अथव. वाह, ज़बरदस्त. माना छॾींदा आहियो. कहिड़ो रंग कहिड़ो आहे? हा, रंग अजरक जो आहे, नासी. ज़बरदस्त. सुठो आहे माशाअल्लाह. मलाईंदमि त पाईंदमि. ओहो, वाह, ज़बरदस्त. वरिती आहे? हा, मूं वठी छॾी आहे पंहिंजी ड्रेस. तव्हांजो कलर कहिड़ो आहे? मुंहिंजो पीले रंग जो आहे, पीलो साओ ईअं रंग आहे, रंग बिरंगी आहे. ॾाढो सुठो आहे कलर. तव्हांखे ऑफिस उहो कहिड़ो तव्हां वकील जो? हेलो जी. हेलो, मां तूं गानो ॿुधायां? हेलो जी ॿुधायो. जानू सां मुंहिंजो ॻाल्हाए नथो, अलाए छो. बस चलो ठीकु आहे. ॿुधायो. थैंक यू सो मच किन साहब. जॾहिं भी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदो इलाही खुशी थींदी आहे. जी, ये इस सवाल जो मैंने पूछा था कि पोश इलाकों में इतने बड़े होते हैं, फिर ये सिवरेज का मामला वहाँ पे भी आ जाता है, ड्रेन का मामला आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो लीगल पॉइंट ऑफ मैं वो इसी हवाले से ही कह रही हूँ. बात यह है कि जो हमारे डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसी तरह के HDA हमारे पास है, वासा है. तो जिस वक्त ये परमिशन देते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, तो उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि जनाब किस तरीके से वो अप्रूव करते हैं उसको, कि आया ड्रेनेज का प्रॉपर इंतज़ाम इन्होंने किया है, आया जो ये बिल्डिंग बन रही है इसके लिए जो निकासी है आपका जो सिस्टम दिया गया है वो काफ़ी भी है, या ऐसा तो नहीं है. लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास होता ही है कि डिपार्टमेंट्स हमारे सही काम नहीं कर रहे हैं.
جس کی وجہ سے کورٹس کے اندر لٹیگیشن کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. اچھا بہت زیادہ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ بالکل کام نہیں کر رہا صحیح. جو رہائشی علاقوں میں اتنی بڑی بڑی عمارات کی اجازت مل جاتی ہے جو کہ خلاف قانون ہوتی ہے, بالکل. اور زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ پہلے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد اپروول ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا تو جو سیوریج کے مسائل یہ تمام تبھی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈرینیج, آپ نے اتنی بڑا بلڈنگ کو کھڑا کر دیا لیکن نیچے ڈرینیج کا سسٹم ہے نہیں, وہ آپ نے بنایا نہیں ہے. آگے باہر جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے وہ چھوٹا ہے, آپ کا لوڈ پیچھے سے زیادہ آ گیا, تو وہ سب پانی پھر باہر آتا ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پانی باہر ہوتا ہے, اس کے بعد میں پھر سارا روڈ بھی خراب ہوتا ہے, دوسری چیزیں بھی ساری ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے ڈپارٹمنٹس کو کام کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ. اس میں اور میں تھوڑا سا کیونکہ بات کہی بلڈنگوں کی, جب کوئی نقشے پاس ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اس میں ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز پہلے لے لیتی ہے. اچھا بلڈنگ بننے سے 2 سال 3 سال پہلے لے لیتی ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال وہ نہیں کر پاتی. ظاہر ہے اگر کوئی بلڈنگ بننے جا رہی ہے 4 منزلہ 6 منزلہ, تو اس کے باہر اس کا انفراسٹرکچر سرکار نے دینا ہے, کیونکہ اس کے مد میں اس نے پیسے لیے. بلڈنگ بن چکی, اب تک انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس کے پیسے وہ دے چکا ہوا ہے. اب وہ پریشان ہے کہ جناب میں کہاں جاؤں, تو نیچرلی اسی فلو میں وہ ڈالتا ہے جس کا لوڈ کم ہوتا ہے. پائپ لائنیں چھوٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانی بڑھ جاتی ہے. صحیح, مطلب یہ سارے ایشوز اس وجہ سے. میں پتہ ایک جیسے پالیسیز ہوتی ہیں, پالیسی میکر جو ہوتے ہیں جسی اسکیم کے حوالے سے, ویسے مطلب اس طرح کی کوئی ایسے ڈیسیشنس یا پلاننگس نہیں ہوتی. جیسے کہ باہر کے ملکوں میں 10 سال پہلے کی پلاننگ بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ 10 سال بعد کوئی کام تو نہیں کروانا چاہیں گے جو ہم یہ کام اسٹارٹ کریں. یہاں پہ تو روڈ بن جاتے ہیں, پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ بھائی یہاں پہ پائپ لائن بچانی تھی. ایک جی چندن اللہ کرے جو مست روڈ ٹھندا پون کو پوری یاد اچھی ہوتا سب نے بابا گیس کی پائپ لائن یا پانی کی پائپ لائن تھی, کیا اس پہ کیا ریئیکشن ہو جائے. ایک تو وہ مشکل سے تو وہاں پہ جو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں تو اتنے کوشش کے بعد وہ چیز ان کو ملتی ہے, تو یہ پھر کہاں سے سڈنلی ان کو خیال آ جاتا ہے, یہ پھر کس طرح کی چیز ہے. وہی بات ہے نا کہ لیک آف پلاننگ ہے. ہاں ماسٹر پلان اس کے اپروو نہیں ہے. ماسٹر پلان پہلے بننے چاہیے, جس کے بعد اس کی پلاننگ ہونی چاہیے. صحیح, کہ کون سے علاقے میں کون سی چیز آ سکتی ہے. پہلے وہ نئے علاقے ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اگر اس کو بھی ماسٹر پلان کے حوالے سے نہیں دیکھا گیا تو آنے والا وقت اور خراب ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات جو آپ کے جس پہ کام پہ بھی ہم اب شہروں پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, کوئی چیز لینے جا رہے ہیں, کچھ بھی ہو, تو وہاں پہ زیادہ جو ہے پارکنگ کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے. ٹریفک پارکنگ اس پہ کیا کہنا ہے. بندہ بازار جیسے ہم پیدل جا کے گھومیں اور چلیں یا کوئی آٹو لے لیں, آٹو کو بھی جو ہے نا پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو پارکنگ ہے اس میں 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اس دکاندار نے انکروچ کر لیا, عادت سے زیادہ علاقہ اپنی دکان سے باہر نکال لیا, اس کے بعد اس نے گاڑی کھڑی کر لی اور اب بالکل چوک ہو گیا, یعنی پیدل چلنے کو بھی گنجائش نہیں بنتی. تو اس پہ کافی توجہ کی ہمیں ضرورت ہے کہ جناب اس پہ مینجمنٹ, خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر حضرات جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ انکروچمنٹ کو ریموو کریں, پارکنگ ایریا فکس کریں کہ جناب اس ایریا میں آپ کو گاڑی پارک کرنی ہے. جیسے پنجاب میں نے دیکھا, لاہور میں دیکھا کہ اگر آپ نے مال روڈ پر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو آپ کی پارکنگ کسی اور جگہ ہے, آپ گاڑی لے کر نہیں جاتے, ایریا بنا ہوتا ہے. ہمارے حیدرآباد میں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسے ایریا بنانے ایسے پہلے بنے تھے, ہم نے دیکھا تھا لطیف آباد میں بھی ایک ایریا ایسا بنا ہوا تھا, ابھی بھی جو ہے بنا ہوا ہے, وہاں پہ پہلے کار سکتی تھی. اور کافی ایسے کینٹ میں بھی ہمارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ پارکنگ پورشن بڑا وسیع بنا ہوا تھا, لیکن وہ پھر بند ہو گئے. مطلب ایک چیز بن رہی ہے پھر بند ہو رہی ہے, اس کا کیا ریزن ہے؟ آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے, جس وقت کے مین جو ہمارے چھوٹی گٹی کے آس پاس تلک چاڑی پر رسالہ روڈ پر 2-3 پلازا بن رہے تھے. ایک تو اللہ والا سینٹر تھا, ایک مسکن بھی تھا. تو ایک پٹیشن آئی تھی اسی حوالے سے کہ جناب یہ پلازا تو بن رہا ہے لیکن اس کی جو پارکنگ تھی, پارکنگ کے اندر جو انڈر گراؤنڈ پارکنگ تھی اس میں 18 دکانیں بنا دی گئی تھی, تو پارکنگ ایریا بند ہو گیا تھا. تو میرے خیال سے جسٹس تھے مشیر عالم صاحب, انہوں نے کمشنر مقرر کیا اور تمام پلازا کی کنسٹرکشنز کو رکوا دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو پلازا بنے تو ان میں اپنی پارکنگ ہے. تو اب ضروری ہے
کہ ہر پلازا جو بھی بنتا ہے یا فلیٹس بنتے ہیں تو ان کی اپنی پارکنگ ضروری ہے. کنٹینیو کروں گی لیکن شارٹ کم سے لیکن آپ ایک فیسلٹیز اور ایک کمرشل ایک چیز بنا رہے ہو لوگوں کی فیسلٹی, آپ بولتے ہو کہ بھائی یہاں پہ یہ ہوگا یہ ہوگا, لیکن مین چیز جو پارکنگ جو شاپنگ کرنے آ رہے ہیں وہ گاڑی کہاں پارک کریں, وہ صحیح. تو اس حوالے سے میں اور زیادہ مزید اس پہ ہم بات کریں گے جو بڑا مین ایشو ہے, بہت زیادہ مین ایشو ہے. پر ناظرین ہی وقت شارٹ کمرشل بریک جو ہنی پروگرام سے تعاون کے ٹپال میزبان جی کے بتائے رستان جمان ایس این جی میزبانی جو راز بھی ٹپال میزبان چائے کاری نمن جو سسا کر رہے تھے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام سے تعاون کے ٹپال میزبان جی کے بتائے رستان جمان ایس این جی میزبانی جو راز بھی ٹپال میزبان چائے ہے تاں جو ساتھ بندو فون کال کے ذریعے نمبر اناؤنس کرم جو اسکرین تے بھی 022210285 ڈائل کے ساتھ پروگرام میں ضرور شامل تھی تھا. جی اچھا راشد صاحب, آپ کبھی گئے فیملی کے ساتھ, خاص ہوتے فیملی کے ساتھ, چلو بندہ اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھر لڑ جھگڑ کے پارکنگ گرے بھی لیتا ہے, پھر کیسے آپ فیل کرتے جب آپ کو پارکنگ نہیں ملتی, کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ آتا ہے اپنے اوپر کہ بھائی میں شاپنگ کے لیے آیا کیوں, کیا اس لیے میں تو زیادہ تر دیکھیں بڑی گاڑی لے کے نکلتا ہی نہیں روڈ پر, میں زیادہ تر بائک کو پریفر کرتا ہوں, تو میں اسی کو چلاتا ہوں کیونکہ اس کو راستہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے, یوں کر کے نکل جاتی ہے. جی اصل میں جو تمام پلازاؤں کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ پارکنگز ہیں بدقسمتی سے وہ بھی شاپس بنا کے دے دی جاتی ہیں. اچھا, یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا شاخسانہ ہے کیونکہ ہم خود بھی اپنا خیال خود نہیں کر رہے. اگر وہ دکانیں بناتا ہے تو پڑوس کے لوگ, کوئی کمیٹیاں ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کو دیکھیں کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنا تو چاہیے کم از کم. صحیح. تو جب تک کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے خود جائیں گے نہیں تو اس طرح کے اچھا یہ رائٹس کی ہو گئی, یہ چیز رائٹس پہ ہماری آ گئی, بھائی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, ہمیں پارکنگ نہیں مل رہی, یہ نہیں مل رہا, بچے ہمارے ساتھ یہ ہیں, ہمیں بائک پہنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار جو بندہ گاڑی پہ سفر کرنے والا آتا ہے وہ, یا بڑی گاڑی والا, وہ چھوٹی گاڑی کو پریفر نہیں کرتا, چھوٹی گاڑی سے پھر وہ بائک کو پریفر نہیں کرتا, بائک سے پھر وہ سائیکل کو, جیسے پہلے دو لوگ جو ہے پیڈلنگ کرتے تھے, سائیکلز پہ جاتے تھے, اس چیز میں یہ چیز کیا آ گئی ہے لوگوں کے اندر, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جو یہ کیا اس کو کیا پھر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے اندر شاید کیا, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں میں آ گئی, میں صرف اس میں انا آ گئی ہے, اور وہ ایسے سوچتا ہے. جبکہ دیکھیں راشد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں موسٹلی جب دیکھتا ہوں کہ شہر کا یہ حال ہے تو میں موٹر سائیکل پہ بھی نکل جاتا ہوں جناب اپنے بچوں کو لے کے شاپنگ کے لیے. اچھی بات ہے نا, اور یہ اچھی بات ہے, یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ بات مجھے اس طرح میں نے اس وجہ سے وکی کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بھائی کو اپنے کہا تھا کہ بھائی یہ یہاں سے چیزیں لینی ہے, آپ چلے جاؤ بائک پہ چلے جاؤ. وہ یہی پڑا تھا کہ رش ہے, میں نے کہا بائک پہ چلے جاؤ. میں بائک کیسے جاؤں, گاڑی میرے پاس, میں گاڑی پہ جاؤں گا اور پھر نہیں جاؤں گا. مطلب وہ اس نے مجھے تھوڑا ٹالنے کی بھی کوشش کی تھی. تب مجھے ریلائز ہوا, میں نے کہا اچھا, میں کہا اب یہ ماں اور بائک کا بھی بڑا ایشو آ گیا ہے. مطلب اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم جاتے بھی ہیں تو ہم خود بھی پارکنگ صحیح نہیں کرتے ہیں, ہم روڈ پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں داؤد مال کی. داؤد مال پر میرے خیال سے اوپر فلور پہ اس نے پارکنگ رکھی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں اوپر کون جائے, نیچے روڈ پہ سب وہاں سے وہاں تک پارکنگ لگی ہوتی ہے, اوپر جاتے ہی نہیں لوگ. اچھا یہ جو پھر پارکنگ ڈرائیورز ہوتے ہیں آلریڈی, بھائی آپ ادھر جو ہم پارک کر لیتے ہیں, والٹ پارکنگ پیسے اتنے لیتے ہیں, پیسے اتنے لیتے ہیں, وہ بات الگ ہو گئی. چلو ایک جو بندہ ہوتا ہے کہ بھائی جلدی میں آ رہی ہے وہ کون پارک کرے, تو چلو فیسلٹیز ہے تو یوز کرو, آپ یوٹیلائز کرو. ایک مطلب ہمارا جو انوائرمنٹل ہے کچھ ہم بھی ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, کچھ قدرتی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم خود غلطیاں تو ہماری بھی ہے نا. ہاں یہ بات ہم بات کرتے ہیں ودوا کی, انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے وہاں تک بہت سارے شو روم آ گئے ہیں. ودوا جو ہے اس کا رائٹ آف وے 66 فٹ اونلی. اب 66 فٹ کے اندر آپ نے گاڑی, جو دکان اس کو ملی تھی کسی اور کاروبار کے لیے, اس نے شو روم لگا کے گاڑیاں اپنی بڑے بڑے وین بنا دی جناب. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو آدمی باہر سے آ رہا ہے اور صرف کہیں رکنا ہے کسی دکان پر, تو کہاں گاڑی کھڑی کر رہا ہے, نیچرلی اسی روڈ کے اوپر کھڑی کر رہی ہے. یا پیدل چلنے والا آپ کہاں سے چلے گا, اس نے تو اس رائٹ آف وے کو پورا لے لیا ہوا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں سرکار کی انوالومنٹ کے بغیر یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میں چاہوں کہ یہ میں ٹھیک کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کا رائٹ آف وے پورا دینا ہے. کراچی سے آدمی آ رہا ہے, اسے قاسم آباد میں داخل ہونا ہے, اسے شہر میں داخل ہونا ہے, اور اس کی انٹری بند کر دی ہے اس پارک نے, اس گاڑی نے, کہ جناب اس کا کاروبار آگے نکل گیا. ایک طرف یہ, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے
تو وادوا کے دونوں اطراف درخت ہیں درخت اور درخت اس طرح سے جھک گئے ہیں وہ کہ کسی لمحے اگر ہوا تیز آئی تو وہ گر سکتا ہے. گر سکتا ہے. صحیح. یہ بھی بہت اہم ایشو ہے. یہ اچھا بیچ میں تھوڑی کٹنگ چھٹنگ ہوئی تھی, پھر ابھی تو ان کو کلرز بھی لگا یہ ریگولر عمل ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے آج کر دیا آپ 6 مہینے بھول جائیں گے, 8 مہینہ بھول جائیں گے. اس کی صفائی کا عمل ہے, اس کی مینٹیننس کا عمل ہے. اس وقت وادوا نہر ایک ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی نہر تھی جو ایک بیوٹیفائی کرتی تھی علاقے میں پانی دیتی. اب وہ سیوریج نالا ہو گیا پورا کا پورا. آپ نے بات کہی کہ ہمیں بہت اچھے سے گھر میں لینا چاہتی ہوں اور میں نہیں لے سکتی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کا سیوریج نظام ایک طرف, بادوا دوسری طرف, دریائے سائن تیسری طرف. ہم قاسم آباد میں لو لائن ایریا میں رہ رہے ہیں. ہمارا قاسم آباد ایریا لو لائن ایریا ہے. اس کی ہائٹ والے ایریا آپ آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جیم خانہ ہائٹ والا ایریا ہے. ایک لو لائن ایریا نے سے پورا کر دیا, دوسرا وادوا نے یہ سیپیج کرتی ہے, پانی گھروں کے نیچے جاتا ہے جیسے بارش آتی ہے. تیسرا یہ کہ آپ کا اپنے گھر کا پانی جو سیوریج پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کہیں جا نہیں رہا, آپ کے گھر کے گھوم رہا ہے, اسی طرف گھوم رہا ہے. تو یہ تینوں چاروں جو ایشوز ہیں یہ ہلکے نہیں. اچھا اس پہ پھر بھی آبادی پہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, لوگ بڑھاتے جا رہے ہیں, اسکیمز ہوتی جا رہی ہیں, لیتے جا رہے ہیں. پھر اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اتنے سارے ایشوز ہونے کے باوجود بھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو قاسم آباد ہے نا, وہ قاسم آباد بیسیکلی اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے, اس میں سندھ کے تمام لوگ رہتے ہیں جو ارباب اختیار میں موجود ہیں, جو اسلام آباد میں موجود ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا سندھ سے تعلق اور اس کا گھر قاسم آباد میں نہ ہو. اچھا اب اس کو دوسرے حصے سے دیکھتے ہیں کہ چیکا آباد, سکھر, لاڑکانہ, یہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لانا چاہتے ہیں. اور کہاں لائیں گے؟ وہ قاسم آباد میں. تو روزانہ قاسم آباد نیا بھی ہے, لیکن اس قاسم آباد کو فیسلٹی دینے والا کوئی آدمی نہیں. اس سے فیسلٹی دینے والے آدمی اس میں موجود ہیں, اسی جگہ رہتے ہیں, لیکن نہ جانے کر سکتے ہیں, نہ جانے کیوں اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سندھ یونیورسٹی میں کون سے والے بچے پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا جی سندھ بھر کے بچے پڑھتے ہیں. رہتے کہیں؟ قاسم آباد رہتے ہیں. ان کا مین زمین, والدین بیچارے اپنے زمینیں بیچ کے یہاں قاسم آباد میں گھر لیتے ہیں. یہاں حال نہیں ہے, رہنے کا حال نہیں ہے. آبادی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, لوگ باہر سے بھی مائگریٹ کر آ رہے ہیں. اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت, لیکن ہم نہیں دے پا رہے ہوتے. صحیح. اچھا یہ ایکسپینسو بھی زیادہ ہے علاقہ ہے سب سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے بنسبت دوسرے علاقوں کے؟ ہر چیز میں ایکسپینسو ہے. بالکل, اسلام آباد میں تو رہنا ویسے بھی ایکسپینسو ہے. اچھا یہ شارٹ فلم کو بس دے دیا, اتنا سا کافی ہے, اتنا کافی ہے, مطلب تھوڑا چاہو گھروں سمجھو. بالکل صحیح. باقی یہ چیز بھی ہوتی ہے. اچھا سب سے بڑا وید سے مطلب اتنے جیسے آپ نے کہا کہ شہور اور ذمہ دار لوگ مطلب کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں, پھر بھی یہ چیز نہ کرنے کی وجہ, چلا آپ ہی بتا دیں نہ کرنے کی وجہ. کیوں؟ کرپشن. اچھا سب کرپشن, فنڈز ہمارے غلط یوٹیلائز ہوتے ہیں. وہ جس چیز کا فنڈ ہے وہ وہاں یوز نہیں ہوتا. سیوریج کا فنڈ سیوریج پہ نہیں لگتا. صحیح. تمام اسی طریقے سے تمام اداروں کے اندر کرپشن ہے. صحیح. اور کوئی کام کرنا چاہتا نہیں ہے. جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو رہنے نہیں دیا جاتا ہے. صحیح. یہ سب سے بڑا ہمارا شاخسانہ ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مثال اس سے لے لیں کہ کووڈ-19 کے اندر ایک ایس ایچ او پورے علاقے کو ٹائم پر بند کروا سکتا ہے. صحیح. تو وہ ایس ایچ او اپنے علاقے کے اندر کے جرائم کنٹرول نہیں کر سکتا. صحیح. اگر وہ اسی طریقے سے کام کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کام کرنے پر آئے ہمارے افسران بالا جو مثال کے طور پہ ایچ ایم سیز کے اندر ہیں اور ایچ ڈی اے میں ہیں, تمام لوگ اگر سب اپنے اپنے پاور ایکسرسائز کریں, کام لینا چاہیں تو سب کام ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایک مسئلہ اور بھی بہت زیادہ ہے کہ مختلف پوسٹ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں موجود, سیلریز جا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ سیٹ پہ بندہ نہیں ہوتا, وہ چھٹیوں پہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. کاغذ کاروائی روکی ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل. اور بہت ساری اسکیمیں صرف کاغذ پہ بنتی ہیں, ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں. فنڈز کا بے جا استعمال, بے دریغ ناجائز استعمال. صحیح. اچھا اس کا یہ ریزن یہ ہے کہ if you have a post, you first be honest and loyal your duty. Definitely. پہلے ہمیں جو ہے نا اپنی اس پوسٹ کے ساتھ آنےسٹ اور دوسرا لوئل ہونا چاہیے کہ بھائی اس چیز پہ ہمارا روزگار ہے, اس چیز پہ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, یہ چیز ہمیں مل رہی ہے, تو وہ اسی طرح سے اس چیز کو کام کرنا چاہیے.
تو چلیں یہ بند جب سوچ سکتے ہیں اس چیز پہ, یہ تو میں چھوٹے چھوٹے جب کسی کی جاب ہوتی ہے تو میں اس پہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ ایڈیٹر ہو, اگر آپ کوئی آرٹسٹ ہو یا کوئی ہو, تو اپنے شعبے کے ساتھ آپ کو لائل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل. پھر وہ چیز آپ کو آپ کے اندر انہانس آئے گی. وہ آپ کی اپنی سمجھے پہلے, آپ کی جناب میں اس پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے پہلے اپنا سمجھنا ہے اس کام کو, تو پھر آپ بڑے اچھے انداز میں اس کو پیش کر سکیں گے. بالکل ایسے ہی. اگر ہم لائل ہو کے کام کریں تو بہت سارے معاملات سالو ہو سکتے ہیں, آپ کی تمام چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. کورٹس کے اندر بہت سارے تو لٹیگیشن اسی چیزوں کی ہے, بھری پڑی ہیں پٹیشنز اسی حوالے سے کہ بابا سیوریج کا پانی باہر آ گیا, گٹر ابل رہے ہیں, یہ سب سے پڑی ہیں پٹیشنز. آرڈرز بھی ان کے اوپر پاس ہو گئے, ڈسپوزل بھی ہو گئی ہیں, کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کورٹ آرڈر کرتی ہیں, امپلیکیٹ کس کو کرنا ہے, اداروں کو کرنا ہے, کام کرنے والے ہی نہیں لوگ. اچھا جیسے کہ ایک فور سپوز اگر ایک جگہ پہ روڈ بن رہا ہے تو وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیزیں پاس ہوتی جاتی ہیں, لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن اس کے پاس بلز پہ بلز آتے ہیں, ابھی یہ لگا وہ لگا وہ لگا, پھر کچھ تصاویر بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بن گئی تو لیکن وہ چیز وہی کی وہی, یہ چیز بھی مطلب بالکل ایسا ہی آن ریکارڈ ہے اور یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کام تو ہو گیا آپ کا, اس کا تو پیمنٹ بھی ہو گیا, اس کا بن بھی گئی, یہ نہیں تصویر ہے, نظر نہیں آ رہا آپ کو جناب یہ کیا ہے, یہ انویزیبل ہے, یہ انویزیبل سوچ ہے. ہم میں چیز نشر کی دنیا میں رہتے ہیں تو پھر لوگوں کو پھر وہی رہنا چاہیے. صحیح. اچھا یہ ساری چیزیں جیسے آپ یہ جو آپ جس میں کلب سے آپ کنٹینیو, یہ ایک سوشل ورک بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ سوشل ورک کر کے کتنا اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں, درست کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی ہر آدمی اندر سے سوشل ورکر ہے. صحیح. میں بھی, آپ بھی, اور ہم سب سوشل ورکر ہیں. اس کو تھوڑے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سوشل ورکر کی ڈیوٹی بے حساب ہے. میں کہتا ہوں جب وہ گھر سے نکلتا ہے صبح تو کم از کم مسکرا کے کسی کو دیکھ لے تو وہ اس کا آدھا ٹینشن دور ہو جاتا ہے. سلام دعا سے شروع ہوتا ہے. کوئی چیز پڑھی ہوتی, میرے بس میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں کسی بری چیز کو برا کہہ دوں تو بھی میرا کام یہ ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے میرے غلط کو غلط کہہ دیا, اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اور میں اس پہ تھوڑی سی کوشش بھی کر لوں گا تو شاید یہ بہتر ہو جائے گا. سوشل ورکر میں جیسے میں نے آپ سے بات کی پولیو کے حوالے سے, اس کا جو نیکسٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایجوکیشن, لٹریسی. آنے والے وقت میں ہم لٹریسی پہ کام کریں گے. اب تک روٹری انٹرنیشنل 5 لاکھ بکیں سندھ بھر میں لائبریریاں دے چکی. صحیح. اسٹریٹ لائبریری دے چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز چوک پر ایک اسٹریٹ لائبریری. اچھا تھوڑا سا اس پہ وہ کہوں گی, لیکن مجھے میں نے وہ چیز دیکھی ہے, لیکن وہاں پہ میں نے اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا. سمپل میں نے اس پہ تصویریں کھینچتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے کہیں پوسٹ بھی کی تھی کہ ایک نئی جگہ ہمارا نیا پلیس اوپن ہوا ہے جہاں پہ آپ کی تصویریں بڑی اچھی آئیں گی. ہر کوئی بھی حیدرآباد کا بندہ جو ہے وہاں پہ مس نہیں ہوا تھا جو وہاں پہ تصویریں کھینچے. تو اس چیز کو کیسے کریں گے؟ اس کو مطلب ایک چیز تو بنا لی, پھر اس کو کیسے اٹریکشن کیسے دی جائے؟ یہ اسٹریٹ لائبریری آپ کے لیے پڑھنے کے لیے کتابیں علم بھرا ہوا ہے, ایک چیز خزانہ ایک روڈ پہ ہے, اویلیبل ہے, بڑی بڑی مہنگی بڑے بڑے رائٹر ادیب کی کتابیں پڑھی ہیں, تو اس کو کیسے پڑھنا کیسے؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک اویئرنیس سرکار کو دینی چاہیے. ہم سے کہا گیا کہ اس میں آپ نے لائبریری بنانی ہے. ہم نے اس کا پورا ایک پروگرام بنا کے سرکار کو دیا. اس میں مینجمنٹ پوری دی کہ جناب آپ کو یہ جیسے دنیا بھر میں ہم کرتے آ رہے ہیں, یہاں بھی ایسے کرنا چاہیے تھا. ان لوگوں نے اس کو ہاف پر لیا. آپ نے فوٹوگرافس بنوائے ہمارے ساتھ, ہم سے کتابیں لی, اور جب یہ کہا گیا کہ اس پہ کوئی اسٹاف بیٹھا آپ کا کتاب دینے کے لیے یا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا پڑھتا ہوا نظر آیا, وہ پھر ہم نے روٹرین بھی دیے. ایک کلب ہے روٹیک کلب, ان کے بچے بچیاں آئے وہاں پر, انہوں نے اپنا ایک ڈیسک لگایا کہ جناب کوئی کتاب لے گا تو ہم آپ کو دیں گے. اور اس میں کئی لوگ اس میں اس وقت آئے کیونکہ وہ اسٹاف بھی دیکھ رہا ہے, اپنے آپ کو سیکیور بھی سمجھتا ہے, وہ آنا شروع ہوا. لیکن سرکار جو ہے بس بار بار آ جاتی ہے میرے ذہن میں کہ جناب اس میں کوئی سیکورٹی موجود ہونی چاہیے تھی, وہ انہوں نے نہیں دی, پرووائڈ نہیں کی. تو وہ بچے بچیاں
Uneasy صبح feel سے شام تک تو بیٹھے ہیں لیکن اس کو کچھ نہ کچھ تو آپ نے دینا ہے نا. آپ یہ کہیں کہ تھوڑی یہ بھی روٹری کر لے یہ بھی روٹری کر لے تو یہ ممکن نہیں. مطلب تھوڑی فیسلٹیز تھوڑا کمفرٹ ماحول کمفرٹ زون میں بیٹھ کے اس کے دینے. یقیناً دو طرف اوپن ایریاز ہیں اور کیسے لڑکوں کے لیے تو آسان ہے, لڑکیاں کس طرح وہ کر سکتی ہیں, لیکن وہاں پہ ایک مانیٹرنگ کے لیے بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. بالکل ہونا میں نے وہاں نہیں دیکھا کوئی ایسا اس پہ چیز پہ مانیٹرنگ کرے یا گائیڈ کرے یا کچھ. میں بریک لے لوں, اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہ وقت شارٹ کمرشل بریک جو ہنی پروگرام سے تعاون کیا ٹپال میزبان جی ودائرستان جو مان سنجی میزبانی راسمی ٹپال میزبان چاہیے کاری نمن جو سے سگن رہے جو. ویلکم بیک ناظرین پروگرام سے تعاون کیا ٹپال میزبان جی ودائرستان جو مان سنجی میزبانی جو راسمی ٹپال میزبان چاہیے ہے. جی راشد صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہی کہ یہ زیادہ تر جو ہے یہ کسی کی پراپرٹی میں جو ناجائز کسی کے حق جس کسی کا چھین لیا جاتا ہے یا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ جب وکٹم ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو کیسے سمرائز کرے. اس کے پاس اس کی ہر چیز بھی موجود ہوتی ہے کہ بھائی آئی ہیو اے پیپر دس از پراپرٹیز آن مائی سیلف, یہ ہے پے آرڈر ہے, یہ ہے یہ ہے, اس کے بعد بھی وہ اس کو چیز کیوں نہیں مل پاتی؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص اس کے پاس اپنے ٹائٹل ڈاکومنٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, اگر وہ قبضے میں ہے اس کو فورسیبلی ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ موجود ہے اور اس میں بہت جو ہے اسپیڈی ٹرائل ہے اور ایز اے کرمنل چلتا ہے, وہ کرمنل کی طرح سے, تو اسے سہارا لینا چاہیے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا. اگر تو اس کو فورسیبل ڈسپوزیس کیا گیا ہے, چاہے وہ اس کے پاس سب سے پہلے تو اس کو کورٹ کے اندر یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آئی ایم دی آنر, ٹھیک ہے جی, اور میں یہاں پر اتنے عرصے سے پوزیشن میں تھا اور مجھے فورسیبلی ڈسپوزیس کر دیا گیا. تو ہمارے پاس اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے, اس کے اندر فوری طور پر انصاف ملتا ہے. تھوڑا اس کو واضح الفاظوں میں تھوڑا وہ بتا دیں کس طرح کی, مطلب وہ آپ کو اپلیکیشن فائل کرنا پڑے گی اللیگل ڈسپوزیشن کی, جو کہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس فائل ہوگی, وہ آپ کو سول میں بھی نہیں داخل کرنی ہے. آپ جائیں گے ڈسٹرکٹ جج یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی وہ چیز اسے پرسوں نہیں اس سے مل جاتی ہے. دیکھیں آپ کو کیس اپنا پروف کرنا ہے, پروف یہ کرنا ہے کہ آپ قبضے میں تھے فلاں ڈیٹ تک, اس کے بعد مجھ سے چھین لیا گیا قبضہ. ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا دوسری یہ ہو گئی کہ کوئی پلاٹ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں پر پرچیز کیا, ایسے رکھ دیا, چار دیواری رکھا ہوا ہے, چار دیواری بنی ہوئی, وہاں پہ کچھ لوگ قابض ہو گئے. اب یہ آپ اللیگل ڈسپوزیشن میں نہیں آ گئے کیونکہ آپ وہاں تھے نہیں, وہ اوپن پلاٹ رکھا ہوا تھا. لیکن ان کیسز کو بھی آج کل وکلا حضرات اللیگل ڈسپوزیشن میں لے کر آتے ہیں, جو کہ ان کے کیسز زیادہ تر جب رپورٹس آتی ہیں کہ جناب یہاں پہ تو یہ لوگ تھے نہیں موجود, اللیگل وہ ڈسمس ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس سول کورٹس ہیں, تو وہاں پر آپ اپنا ٹائٹل ڈاکومنٹس شو کرتے ہیں, تمام پورا کیس چلتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے تو کورٹ آپ کو رائٹ دیتی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے کہ جو شخص اپنے رائٹ کے لیے بیدار ہے تو کورٹس اس کو رائٹ دیں گی. صحیح مطلب جو جس کا اپنے رائٹ کے لیے مطلب آپ کو بیدار رہنا ہے. صحیح آپ اپنے رائٹ مانگیں گے تو آپ کو رائٹ ملے گا, اور آپ کے پاس اگر شورٹی پروف ہے تو اتھینٹک ملے گا. اس کے راستے میں کچھ ہیڈلز ہوتی ہیں, وہ سیریس کچھ ہوتا ہے, کچھ ایسی ہوتا ہے. اچھا نجم صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی, تھوڑا سیزن چینج ہوا ہے, ونٹر آ گیا ہے, تو آپ کو ویسے کون سا سیزن پسند ہے موسم کے حوالے سے؟ ونٹر سیزن بہت اچھا سیزن. وہ کس لیے, کس وجہ سے؟ اس کی راتیں بڑی ہوتی ہیں اور آرام کو بھی بہت اچھا ٹائم ملتا ہے. اس میں آدمی بڑا اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. صبح اٹھنے میں مزہ آتا ہے, تھوڑا سا چینج لگتا ہے جناب. ڈریسنگ اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے, موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے. گرمی والا موڈ دیکھیے اپنے آپ کو, آج سوچیں کہ جون والا مہینہ ہوتا تو کیسا ہوتا. ویسے بھی افیکٹ پڑ جاتا ہے, جیسے گرمی ہوتی ہے تو مزاج میں بھی گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اس موسم میں تھوڑا لیزی ہوتا ہے بندہ, چلو غصہ بھی کرنا ہو تو نہیں کرتا, چھوڑ دو, کون غصہ کرے. کھانے پینے میں کیا پسند ہے خاص؟ اس میں بریانی بہت شوق سے لیتا ہوں. کوکنگ کے حوالے سے ایکسپرٹ ہے. کباب بڑے اچھے سے لیتا ہوں. کوکنگ میں صرف چائے بنا لیتے, وہ بھی ٹی بیگ والی.
یہ بڑی اچھی کوکنگ ہوئی, بڑی محنت کرنی پڑی آپ کو. صحیح صحیح. آج اچھا آج جمعہ برات مبارک دن ہے, اس کے حوالے سے شارٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو؟ میرے خیال سے صحیح. ہمیں آج کے حوالے سے صحیح. سب سے پہلے اگر آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہیں تو ان کی خدمت, ان کی دعائیں بہت ضروری ہیں. میرے ساتھ میری ماں ہے, ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوتا ہوں نماز کے بعد جب اس کی دعا لینے پہنچتا ہوں, اور وہ کلام پاک پڑھ رہی ہوتی ہے, بے حساب دعائیں دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اور میں سب کے لیے بھی یہ میسج دوں گا جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کے ساتھ رہیں. تھینک یو تھینک یو. چلیں آپ شارٹ میں بتائیں آپ کو کون سا سیزن پسند ہے, گرمی سردی؟ ڈیفینیٹلی سردی ہی پسند ہے کیونکہ ڈریسنگ کر سکتا ہے آدمی, ہاں, اور بیسیکلی ہمیں تو زیادہ تر کوٹ ہی پہننا پڑتا ہے تو ہمیں تو زیادہ تر سردی پسند ہے. گرمی میں بھی پہننا پڑتا ہے, سردی میں بھی. ہاں بالکل. اچھا کھانے میں کیا پسند ہے اور کک کیا کرتے ہیں؟ کھانے میں سبزیاں پسند ہیں, اور بریانی پسند ہے, اور کڑھائی پسند ہے. صحیح صحیح. اور کوکنگ کے معاملے میں کوکنگ ماشاءاللہ میں بہت اچھی کرتا ہوں. زبردست. کیا بہترین اچھی چیز ہے؟ میں کڑھائی بنا لیتا ہوں. واہ واہ زبردست. میں چائنیز بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم جو ہے سوپ وغیرہ بھی بنا لیتا ہوں. چلو تھینک یو. جمعے کے حوالے سے کیا شارٹ میں میسج دینا چاہیں گے؟ بڑوں کی عزت کریں, ماں باپ کا احترام کریں, ان کا کہنا مانیں, اور سب کی عزت کریں, آج کے اور محبتیں بانٹیں. آج کے کیسا لگا پروگرام؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. جیت ناظرین اسے وقت میں جو پروگرام جو پریاڑی پہتو ہے, جمعے جو ڈی جو افضل ڈی ہے, تو جمعے جی نماز میں یقیناً سب لائے دعا گھرجو. جترو اصل سبن لائے دعا گھندا وہی ریٹرن میں اصل ملتی ہے. جن نے بھلائی لائے سوچتا وہ بھلائی صرف اصل سوچنا ڈسو اصل مذہب اترو ٹام جو اتری پیسفل ملے تو صرف اصل خواہش کرنا ہوں تو بابا اصل ہی نیکی کرنی ہے تو متے اصل نیکی ہوا काउंट थी वञे त इन जे करे हर वक़्तु जेको आहे ॿियनि लाइ पंहिंजे लाइ सुठो ई सोचो ऐं हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो हो. टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे आहे. इंशाल्लाह सूमर ते वरी मुलाक़ात थींदी. तेसिताईं पंहिंजी होस्ट तेरी मां खे ॾींदा इजाज़त. दुआउनि में यादि. अल्लाह हाफ़िज़.